खुदा यसुम मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका होस्ट दाऊद यूनुस गिल, एक बार फिर से स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल की तरफ से। और हम खुदा के नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने एक बार फिर से हम पर फजल किया कि हम आपकी खिदमत में एक नए खुदा के ममसू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो सकें। आज के एक जो खुदा के खादम हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खुदा के खादम हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। लिविंग प्लान चर्च मिनिस्ट्री के जो हैं वो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और लिविंग प्लान चर्च मज़हबाद के वो पास्टर इंचार्ज हैं, जनाब रेवरेंड तारिक मसीह साहब। सर, हम आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल पे खुशामदीद कहते हैं और मैं ईमान रखता हूँ कि आज आपका यहाँ पर हमारे साथ सिटिंग करना यकीनन खुदा के जलाल का वसीला बनेगा। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। वो वेलकम यू सर ऑन स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पर स्पेशल ग्रोथ चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात के लिए कि आपने मुझ एक छोटे से खादम को इतनी इज़्ज़त बख्शी है। खुदा आपको बरकत दे। मैं अब भी अपने आप को छोटा ही समझता हूँ, समझता रहूँगा। बेशक बाल सफ़ेद हो गए लेकिन मैं अपने आप में शागिर्दी हूँ। मैं समझता हूँ कि मोस्ट वेलकम, गॉड ब्लेस यू, खुदा बरकत। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं ईमान रखता हूँ कि सर आज जो गुफ्तगू होगी आप बड़ी दयानतदारी के साथ उसके आंसर्स भी देंगे और कुछ सवालात हम आपसे पूछेंगे और वो हमारे लिए बाइस बरकत होगा। तमाम व्यूअर्स जो आपको सुन रहे होंगे उन सब के लिए बाइस बरकत होगा। उन पास्टर्स के लिए जो नए पास्टर्स आने वाले हैं उनकी रहनुमाई के लिए और उनके इनकरेज करने के लिए आपके जो अल्फाज हैं, जो आपकी टेस्टिमनीज होगी, जो पर्सनल लाइफ आपने गुजारी है खिदमत के हवाले से, वो बाइस बरकत होगी। तो सर, इससे पहले कि हम मज़ीद आपके बारे में कुछ पूछें या कोई सवालात करें, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर अपनी टेस्टिमनी को शेयर करें। आप खिदमत में कैसे आए, किन हालात में से आप गुजरे हैं, फिर उसके बाद जब खिदमत में आए उससे पहले आप क्या करते थे, खिदमत में आने के बाद किन हालात का सामना करना पड़ा, ये ज़रूर इस पर शेयर करें। शुक्रिया। गिल साहब, मसला ये है कि मेरी टेस्टिमनी शुरू होती है जब मैं क्लास 3 में पढ़ता था। और क्लास 3 में मेरे मोहल्ले में एक नौजवान थे। वो ये करते थे कि जलेबियां लेके आते और मुझे कहते कि बच्चों को इकट्ठा करके लाओ। सही। मैं बच्चों को इकट्ठा करके लेके आता और उसके बाद मैं बाइबल तिलावत करता, ज़बूर गीत गाते और फिर उन जलेबियों पे मैं दुआ करता और उसके बाद वो जलेबियां बच्चों में तकसीम होती। तो इस तरह मैं मोहल्ले में बच्चों का पादरी बन गया। तो मुझे मतलब मैंने अपने आप को कभी नहीं कहा कि मैं बच्चों का पादरी हूँ। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये पादरी साहब है, ये पादरी साहब है। खैर, वो वक्त गुजर गया। उसके बाद मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स में ज्वाइन कर लिया। 1990 में मैं एज ए एयरमैन पाकिस्तान एयरफोर्स में चला गया। सही, गुड। तो चूँकि नौजवान था, नौजवानी के आलम में आपको पता है कि नौजवान को खुदा से दूर चले जाते हैं, इसी तरह फिल्में देखना और दिन दाएं बाएं। लेकिन मैं जब भी सैन में जाता मुझे एक बात का प्रॉब्लम होता, खुदा न खास्ता अगर इस वक्त तक क़यामत आ जाए तो मेरी रूह कहाँ जाएगी। तो इस सिलसिले में हमारे एक भाई थे मेरे साथ जो ट्रेनिंग में थे, हमसे सीनियर थे। तो वो हमें अक्सर कहते थे कि आप तौबा कर लें और हमें वो चर्च जाने के लिए कहते, लेकिन हम उन्हें एवरी संडे उनसे झूठ बोलते और निकल जाते, दाएं बाएं होते और उस बंदे का अकेला चर्च जाना पड़ता। ये कराची कुरंगी क्रीक चर्च था जहाँ पे वो हमें लेके जाना चाहते। तो एक दिन मेरे दिल में आया कि नहीं, हम एक खुदा के बंदे से हर इतवार झूठ बोलते हैं। 7-8 लड़के थे हम। तो मैंने कहा नहीं, आप लोग आज जाएं या ना जाएं, लेकिन मैंने आज पक्का वादा किया कि मैं बंदे के साथ जाऊँगा। मैं चला गया, मेरे साथ एक दो और दोस्त थे, वो भी चले गए। और जब हम वहाँ पे गए तो सबसे पहली बात ये थी कि जिस चर्च हम गए, पादरी आयरन जावेद साहब नाम है, और उस चर्च में इतनी खुदा की कुदरत थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए जब हम इंटर हुए वहाँ पे। और उसके बाद बात के बाद भाई साहब बड़े प्यार से मिले और उसके बाद जो हमारे साथ जो लेके गए थे सीनियर, वो कहने लगे कि इनके कुछ सवालात हैं, वो जवाबात। तो उन्होंने कहा जी अगले संडे आप आएँ
صحیح. تو میں بالکل کلیئر کروں گا. اور انہوں نے ہمیں اس طرح کلیئر کیا کہ ہم نے واقعی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے پیش کر دیا. توبہ کی بپتسمہ لیا اور پاسٹر ایرن جویس صاحب نے ہمیں تیار کیا. اور اس کے بعد خداوند میں آ گئے. لیکن چونکہ میں ایئر فورس میں تھا اور ایئر فورس میں جاب کے سلسلے میں گھر کی ذمہ داریاں تھیں، لیکن خدمت میں آگے نہیں بڑھ سکا. پھر مجھے میری پوسٹنگ ہو گئی اندرون سندھ، ڈسٹرکٹ ٹھٹھا میں پادری بابر صاحب تھے. صحیح. تو ان سے میری رفاقت ہوئی. بہت خوبصورت شخصیت تھی. اور کچھ میرے اندر بھی پھر یہ تھا کہ میں چونکہ دیار غار میں تھا، گھر سے دور تھا، صبح 5:30 بجے بس چلتی اور مجھے صبح 5:30 بس پکڑنی پڑتی. ایوری سنڈے میں اب 5:30 بجے بس میں بیٹھتا، 7 بجے میں ٹھٹھا شہر میں ہوتا اور 7 سے 8 میں لوگوں کے گھروں میں دستک دیتا کہ جناب آئیں 8 بجے بات شروع ہے. تو بھائی صاحب نے اس بات سے بہت خوش ہوئے کہ یار آپ 1 گھنٹہ آ کر لوگوں کے دروازے ناک کرتے ہیں. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کیا کریں کہ کلام شیئر کیا کریں. میٹنگ لیڈ میں کر لیتا تھا لیکن کلام نہیں شیئر کرتا تھا. تو مجھے پوچھتے تھے کہ کیوں. اور دوسری بات ہے کہ جب میں ان سے واپس جاتا تو میں ان سے بکس لے کے جاتا تھا. تو پورا ویک میں ان سے اپنی ڈیوٹی پہ بکس پڑھتا تھا. تو مجھے کہتے تھے کہ آپ میسیج کیوں نہیں دیتے. تو میں نے کہا میں نے پادری نہیں بننا. میں نے کہا کیوں. میں نے کہا کہ میں نے ایک آیت پڑھی ایک کلام اقدس میں کہ تمہیں بتھیرے استاد نہ بنے کیونکہ وہ زیادہ مار کھائیں. اور جب میں نے توبہ کی تھی، ایک بات وہ یہ میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ اس وقت بھی مجھے خواب آیا تھا. اور خواب یہ آیا تھا کہ میں ایک دلدل میں جا رہا ہوں اور دلدل میں مکمل ڈوب گیا. لیکن پھر مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کسی نے ہاتھ پکڑ کے اوپر کھینچا. اوپر ایک نہر چل رہی ہے اور وہ پلرز پہ کھڑی ہے. دلدل میں سے پلر ہے، ان پلر پہ نہر ہے اور اس میں نے اپنے آپ کو دھویا ہے، پاک صاف ہوا. اور پھر میں نے نیچے نظر کی تو بہت دنیا ڈوب رہی تھی اور میں کوشش کر رہا تھا کہ ان کو پکڑوں اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ اوپر آ جاؤ اور یہاں شفاف پانی ہے. تو میں نے یہ جب بات ایک بندے سے شیئر کی تو اس نے فوراً مجھے سوچا سمجھے بغیر کہا کہ آپ پادری بنیں. تو میں نے کہا نہیں، میں نے تو پادری بننا ہی نہیں. تو اس وقت سے 91 میں نے بپتسمہ لیا اور اس وقت سے لے کے 2004 تک میں نہ ہی کرتا رہا کہ میں نے پادری نہیں بننا. مجھے بہت سارے خادمین ملے، انہوں نے کہا کہ آپ خادم. میں نے کہا نہیں، خادم میں نے نہیں بننا، میں نے پادری نہیں بننا، میں خدمت میں نہیں آؤں گا، زیادہ مار نہیں کھانا. میں بزنس مین بننا چاہتا تھا. ایکچولی میں پاکستان ایئر فورس میں تھا، الیکٹریکل انجینئرنگ کا ڈپلوما ہے میرے پاس. تو میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنا سول میں بزنس کروں گا، پیسہ کماؤں گا اور اچھا سسٹم کروں گا. لیکن مین وائل مجھے اچھا ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ میں رول قدس کے لیے دعا کرتا تھا لیکن مجھے رول قدس ملا نہیں. لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب میں، اور اچھا مزے کی بات یہ کہ میں نے خدا سے یہ کہا تھا کہ خدا اگر یہ ایک رول قدس ہے، کیونکہ میں لوگوں کو روتے دیکھتا تھا، میں لوگوں کو غیر زبانوں میں دعا کرتا تھا، تو میں کہتا تھا کہ میں بھی بیپٹائزڈ ہوں، میں نے بپتسمہ لیا ہے، میں روزے بھی رکھتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں. اگر رول قدس کا ہے کوئی سسٹم تو پھر مجھ پر کوئی ہاتھ نہ رکھے اور میں رول قدس سے باہر جاؤں. تو پھر میرے ساتھ خدا نے ایسے کیا. میں ایک دن روزے میں تھا اور چھٹی کا دن تھا، میری آفس میں ڈیوٹی تھی، آفٹرنون ٹائم تھا. تو میں نے دعا کرنی شروع کی اور اس روز مجھے رول قدس کا بپتسمہ ہوا. اور جب میں اپنے گھر آیا ہوں تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ آج سے میں نے ایک کاروبار شروع کیا تھا اور جاب کے بعد میں کاروبار دیکھتا تھا، مائنون کاسمیٹکس. تو وہ پھر جب میں واپس آیا تو میں نے کہا جی آج سے یہ کاروبار یہ سب کچھ آپ جانیں، بیچ دیں جو کچھ بھی ہے. تو آج سے میں نے خدمت کے لیے خدا کو کہہ دیا. اس دن میں نے مطلب ہے کہ جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے چلا کے کہا ہے کہ خدا فرما کے تیرا بندہ سنتا ہے. تو میں نے کہا نہیں، میں نے بڑی اپنی مرضی کی ہے لیکن آج سے خدا جہاں تو جائے گا بھیجے گا میں جاؤں گا، جو تو مجھے کہے گا میں کروں گا. تو اس کے بعد چند دن کے بعد ہی 2-3 دن گزرے
تو ایک بزرگا کو میں نے, ہماری آنٹی تھی بڑی اچھی, تو ان سے میں لون پیسے لیے تھے, تو ان کو واپس کرنے گیا تو وہ لیٹی ہوئی تھی. تو میں نے کہا آنٹی جی اٹھ کے بیٹھے, کیا پرابلم ہے؟ تو کہنے لگی اس بطر اٹھے ہی نہیں جانا, بڑی جناب سر درد ہو رہی ہے بڑا, میں تو کافی دنوں سے بیمار ہوں, شادی میں گئی تھی تو واپس آ کے بیمار ہوں. تو میں نے کہا آپ اٹھے, میں دعا کرتا ہوں. تو جیسے میں نے دعا شروع کی تو کہنے لگی کہ میں نیچے نہ لیٹ جاؤں, بیٹھ جاؤں. میں نے کہا بیٹھ جائیں. اب میں اکیلا تھا, فرسٹ ایکسپیرینس تھا, میں نے کہا بیٹھ جائیں. وہ بیٹھ گئی تو لیٹ گئی, لیٹ کے تو جیسے سانپ بال کھاتا ہے ایسے انہوں نے بال کھانا شروع کر دیا. اب جیسے اب مجھے خوف شروع ہو گیا, لیکن میں غیر زبانوں میں دعا کر رہا تھا اور بڑی جوش سے خدا کی قدرت کو مانگ رہا تھا. اور میں نے فیل کیا کہ میرے بیک سائڈ سے, دونوں ٹانگوں سے جیسے کوئی چیز اوپر آتی ہے. میں نے فیل کیا جہاں سے وہ چیز آ رہی ہے نا تو مجھے سن کرتی جا رہی ہے, لیکن یہاں سے پھر وہ واپس گئی ہے. اور پھر میں نے کہا کہ یہ سمسی ناسی کے نام سے سارے ابلیسی کو چھوڑ اس بدن کو, اور وہ آنٹی ٹھیک ہو. اٹھ کے بیٹھ گئی, کہنے لگی کہ مجھے بیٹا کیا ہوا؟ میں نے کہا جی آپ کو کچھ نہیں ہوا, آپ ٹھیک ہو گئے, خدا کا شکر ہے. تو اس دن مجھے یہ کنفرم ہو گیا کہ خدا نے واقعی مجھے قوت دی ہے, مجھے برکت دی ہے, اور اب میرے پاس قدرت اور اختیار ہے. اور خدا ان کا شکر ہے کہ اس کے بعد ڈسٹرکٹ اٹھا میں جب تک میں رہا ہوں, میں کوئی عہدہ میں نے قبول ہی نہیں کیا کہ نہیں میں نے کسی عہدے میں رہ کے کام ہے. میں نے اگر جو کچھ میں کرنا ہے اسی طرح سے ٹھیک ہوں. تو وہاں پہ میں نے بہت سے نوجوانوں میں کام کیا جو خدا سے دور تھے, جو کڑے پہنتے تھے, بالیاں پہنتے تھے, چرچ نہیں جاتے تھے. میں ان کے گھروں میں جاتا, ان بچوں پر ٹائم لگاتا, اور ایک وقت ہے کہ پادری بابا صاحب کا چرچ جو کبھی 2-4 عورتیں اور 2-4 مرد ہوتے تھے وہ فل ہال بھرا ہوتا تھا. اور ارلی ان دی مارننگ 8 بجے وہاں چرچ لگتا تھا, صبح 8 بجے چرچ شروع ہوتا تھا اور ہال فل ہو جاتا تھا. لڑکے آنے شروع ہو گئے, والدین بڑے خوش ہوئے کہ ہمارے بچے جو دور تھے خدا سے اب نزدیک ہو گئے. تو لیکن اس وقت تک بھی مجھے روح القدس کا بیپتسمہ نہیں ہوا تھا. یہ روح القدس کا بیپتسمہ 2004 میں مجھے یہ تجربہ ہوا ہے, اور میں نے جانا کہ واقعی میں نے یہ بڑی اچھی طرح سے فیل کیا کہ روح القدس کے بیپتسمے سے پہلے میری زندگی کیا تھی اور روح القدس کے بیپتسمے کے بعد میری زندگی کیا تھی. تو سر جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ آپ انکار کرتے رہے, آپ نے کہا کہ میں نے پاسٹر نہیں بننا, پاسٹرشپ کی خدمت کو نہیں آپ نے کرنا, تو خدا کا کچھ اور پلان تھا آپ کے لیے, میں سمجھتا ہوں. تو خدا آپ کو کہیں اور دیکھنا چاہتا, تو آپ نے ایئر فورس کو بھی جوائن کیا, سب کچھ کیا, اور پھر سڈنلی آپ نے 7 سال پہلے ہی ریٹائرمنٹ بھی لی ایئر فورس سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید خدا کے پلانس تھے. تو پھر اس کے بعد اب تک آپ کو 17 ایئرز ہو گئے خدمت کرتے ہوئے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, جب آپ نے ایئر فورس کو جو ریٹائرمنٹ آپ نے واپس لی, تو اس کی کوئی خاص وجہ کیا ہوگی کہ آپ نے ریٹائرمنٹ ہی لے کے خدمت کرنی کوشش کی, کبھی خدمت کی جائے, اس کی کیا وجہ تھی؟ ایکچولی سب سے پہلی بات یہ تھی کہ جب خدا نے مجھے خدمت کے لیے بلایا تو پھر میرا ایک پرابلم یہ آ رہا تھا کہ میری پوسٹنگ ہونے والی تھی, اور میرے سامنے 2 راہیں تھیں. ایک راستہ یہ تھا کہ میری پوسٹنگ صرف خالی پوسٹنگ نہیں تھی, بلکہ مجھے اسسٹنٹ وارنٹ افسر کا رینک مل جاتا. ٹھیک ہے, میری رینک سے پوسٹنگ ہو جاتی. اور دوسری طرف یہ تھی کہ جہاں میں نے خدمت شروع کی ہے اس کلیسیا کو میں بے یار و مددگار چھوڑ دیتا. جہاں مجھے یسوع نے بھیجا ہے وہاں اس کو میں چھوڑ دیتا. تو مجھے مشورہ دیا گیا کہ آپ نے خدمت ہی کرنی ہے, اگر آپ کی یہاں سے کوئٹہ پوسٹنگ ہو جائے گی تو وہاں کسی چرچ میں کر لینا, وہاں سے کراچی پوسٹنگ ہو جائے گی وہاں کر لینا, جہاں بھی پوسٹنگ ہوگی وہاں خدمت کر لیں. تو میں نے کہا کہ نہیں, میں نے اپنی مرضی نہیں اب کرنی, اب میں خدا کے آگے رکھتا ہوں. خدا کی مرضی ہے کہ میں اس چرچ کو رن اپ کروں یا اس کلیسیا یہ بھیڑیں جو خدا نے مجھے دی ہیں میں ان میں کام کروں, تو پھر میری اپلیکیشن منظور ہو جائے. اور کوئی خاص ریزن بھی میں نے نہیں لکھی. اور اگر خدا کی مرضی میں سرونگ کروں تو پھر میں اپنی مرضی نہ کروں, خدا کی مرضی. میں نے اپلیکیشن دے دی. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے ان دنوں میں یہ ٹرینڈ چل رہا تھا کہ جس کی بھی اپلیکیشن جاتی تھی نا ریٹائرمنٹ کی,
تو گورنمنٹ ناٹ ریکمینڈیڈ کرتی کہ آپ کو نہیں چھوڑا جا رہا, آپ نوکری آگے کریں. جس گڈ. اور فرض کریں اگر کوئی بھی اپلیکیشن دیتا ہے نا ریٹائرمنٹ کی, تو اس کا 2-3 مہینے کے بعد جواب آتا تھا, اور ناٹ ریکمینڈیڈ ہوتا ہی نہیں تھا بندہ. اب جب میں نے اپلیکیشن دی تو میرے افسر کمانڈنگ نے کہا یار آپ کی اپلیکیشن تو خاص بات لکھی نہیں ہے, ناٹ ریکمینڈیڈ ہی ہے, تو آپ پریشان نہ ہو, آپ تیاری کریں, صحیح, آپ رینک لینے کی پوسٹنگ کی تیاری کریں. تو میں نے کہا چلے میری اپلیکیشن فارورڈ تو کریں نا. صحیح. آپ یقین کریں ودن 1 ویک میرا آنسر آ گیا, ودن 1 ویک آنسر آ گیا, یو کین گو. واو, ریکمینڈیڈ. تو اٹ مینس کہ خدا یہ چاہتا تھا کہ میں مظہر آباد میں اس علاقے میں خدمت کروں, اس لیے میں نے اس کو پریفرنس کیا. خدا کی مرضی ہے, یو موسٹ ویلکم. خدا. سر جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے جب یہ اپلیکیشن دی تو خدا کا پلان تھا کہ آپ جاب کو چھوڑیں, اس کے بعد خدمت کریں. تو میں نے سنا کچھ لوگوں سے کہ جب آپ نے خدمت چھوڑ دی اس کے بعد وہاں سے آپ کی سیلری بھی بند ہو گئی, اور جب سیلری بند ہو گئی پھر اس کے بعد جو کلیسیا کے لوگ تھے وہ کچھ چند لوگ تھے آپ کے ساتھ, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ کو فائنینشلی بہت ایشوز کا سامنا کرنا پڑا. تو اس ایکسپیرینس کو اگر آپ شیئر کریں کہ بھی ان حالات میں کیسے آپ نے سروائیو کیا اور خدا کے جلال کو کیسے اپنی زندگی میں ہوتا ہوا دیکھا, ضرور اس پہ بات کریں. پہلی بات یہ کہ جب میں نے فل ٹائم خدمت میں آیا تو میں نے یہ اپنے دل میں پورا پکا ارادہ رکھا تھا کہ میں نے لالچ میں خدمت نہیں کرنا. صحیح. دوسری بات ہے, میں نے کلیسیا کے لوگوں کو بٹھایا, سربراہوں کو, ان سے بات کی. میں نے کہا جی آپ مجھے بتائیں, میں نے سروس چھوڑ دی ہے, آپ مجھے ہدیہ چندہ ادائیگیوں کا لالچ نہیں. صحیح. یہ ہدیہ چندہ ادائیگیاں آپ رکھیں, مجھے یہ بتائیں کہ آپ منتھلی مجھے کوئی سپورٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے, آپ ہدیہ چندہ لیں نہ لیں, آپ کو کچھ ہوتا ہے تو 100 بسم اللہ, نہیں ہوتا تو ہم کو گارنٹی وارنٹی نہیں دیتے. آپ کو کوئی ہدیہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں دیتا تو آپ ہم سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. آپ کی مرضی ہے خدمت کریں, مرضی ہے نہ کریں, ہم آپ کے بائک کا بھی پیٹرول نہیں پورا کر سکتے, ہمیں سائیکل والا پادری چاہیے. تو میں نے کہا جی مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ بھی پریشان نہ ہو. مجھے ایک بات پتہ ہے, جس نے مجھے بلایا ہے وہ میری ضرورتوں کو پورا کرے گا. دوسری بات, میں نے اپنے بزرگوں بابا جی سے, پادری کمر زمان سے ایک بات سیکھی تھی کہ پتر خدا کے ساتھ وفادار رہنا. تو میں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ خدا مجھے شکر گزاری کا جو بھی روپیہ پیسہ ملے گا نا, اس کی ٹائٹ بھی میں نے نکال کے بابا جی کو دینی ہے. تو فائنینشلی مجھے ہوا ہے سامنا بہت, اور ایک وقت ایسا تھا کہ میرے پاس پرانی سائیکل تھی, اور میں اس پہ بھی مطلب کہ ایک دفعہ تو میں رویا تھا کہ میرے پاس پرانی سائیکل ہے. سچی بات, ٹھیک ہے, اور بڑے مشکل حالات تھے. آپ یقین کریں کہ میں نے اپنے بچوں کو حالات کے سبب سے ایک ایسے سستے اسکول میں جس کی 10-15 روپے فیس تھی, وہاں پہ میں نے اپنے بچوں کو پڑھایا. یعنی میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں بچوں کو کسی اچھے اسکول میں ڈال سکوں, ٹھیک ہے, لیکن خدا پہ بھروسہ کیا. اور مجھے ایک دفعہ ایک فیملی نے کہا کہ بھائی صاحب آپ اس طرح کریں کہ گھر وزٹ کریں, اور دہی کی ہم نے رکھی ہوئی ہے تو وہ لے جائیں. میں نے گھر سے بائک نکالا, آدھے راستے میں جا کے میں واپس آ گیا. اب واپس آنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ میں لالچ میں آ گیا ہوں, میں لالچ میں وزٹ کرنے جا رہا ہوں. مجھے پیسوں کی بھی ضرورت تھی, بندے نے بھی فون کیا کہ آ کے اپنا 10واں حصہ لے جائیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے لالچ کیا اور میں واپس آ گیا. میں نے کہا خدا لالچ میں نے خدمت نہیں کرنی, اور خدا نے میری گھر بیٹھی, اس دن میں نے وزٹ کیا ہی نہیں, گیا ہی نہیں میں, اور گھر بیٹھے خدا نے میری ضرورت ہوگی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری فائنانس میں آزمائشیں ضرور آئی ہیں, لیکن خدا نے میری سوچ سے بڑھ کر کام کیا, اور اس کے لیے خدا کا شکر ہو. میں کچھ نہیں, میری اوقات کچھ نہیں, یہ خدا کے منصوبے. اچھا سر, مجھے بتائیے گا کہ جب آپ نے خدمت کا آغاز کیا
تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جب ایئر فورس جوائن کی تو اس کے لیے آپ نے اسٹڈی کی، پڑھے آپ، پھر اس کے بعد آپ کے انٹرویوز ہوئے، آپ کو میڈیکل ہوا، سب کچھ ہوا. جاب لینے کے لیے ضروری تھا کہ آپ اسٹڈی کرتے. تو جب خادم خدمت میں آتا ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ خادم کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے ببلیکل حوالے سے. مطلب بائبل اس کو پڑھنی آنی چاہیے، سمجھانی آنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بائبل کا علم ہونا ضروری ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ نے خدمت کا آغاز کیا تو کون کون سی ڈگریز حاصل کی؟ تو اس پہ ذرا اگر پلیز کچھ بات کر سکتے ہیں تو. ایکچولی پہلی بات تو میں نے آپ کو بتایا کہ میری رفاقت پادری بابر صاحب کے ساتھ رہی. 3 سال میں نے ان کے ساتھ رفاقت رکھی، اور 3 سال میں ایوری سنڈے میں صبح 7 بجے وہاں پہ پہنچتا، اور شام کو 7 بجے میں واپس جب اپنی آفس کی طرف، رہائش کی طرف جاتا تو 1.5 گھنٹہ مجھے ٹریولنگ کر کے تو پھر آگے پہنچنا پڑتا تھا. تو پورا دن میں پادری صاحب کے ساتھ رہتا، اور ایک ہی کام تھا کہ پادری صاحب کا بیگ اٹھاؤں اور ان کے ساتھ چلوں، ان سے سیکھوں، ان سے بکس لے کے جاتا، وہ سیکھتا. اس کے جب میں راولپنڈی میں آیا، جب مجھے اس کا بپتسمہ ہوا 2004 کی بات ہے، تو اس کے بعد میرے دل میں ہے کہ میں کورس کروں باقاعدہ. تو میں نے پھر BTH میں ایڈمیشن لیا. پھر میں نے، اور میں مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں خدا نے میری ڈیوٹی لگائی تھی وہاں پہ کام ہی کوئی خاص نہیں تھا. مطلب ٹوٹل آدھا گھنٹہ جب آپ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، آدھا گھنٹے کے بعد آپ کا سسٹم ہمارا سارا آٹومیٹک تھا. تو وہاں مجھے پڑھنے کا بڑا ٹائم ملا. وہاں پہ سارا دن بائبل میں نے اپنے آفس میں رکھی ہوئی تھی، وہاں پہ میں زیادہ تر میں اپنے نوٹس تیار کرتا، اور وہاں پہ میں، اور مجھے 2004 سے 2008، تو 2008 میں میری ریٹائرمنٹ ہوئی ہے، اور 2009 میں میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی ہے. ویری گڈ. تو یہ مجھے بڑا اپرچونٹی ملی کہ مجھے وہاں پہ پڑھنے کا بہت زیادہ ٹائم ملا. گھر میں نہیں، گھر میں تو میرے پاس ٹائم ہوتا ہی نہیں تھا کیونکہ ڈیوٹی اتنی سخت ہوتی تھی. تو گھر میں مشکل تھا، گھر میں بچوں کا پرابلم، گھر فیملی کو ٹائم دینا. لیکن وہاں خدا نے مجھے بہت ٹائم دیا. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ جب خدمت کی بات ہوتی ہے تو فیملی کو ساتھ لے کر چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو کہ فیملی کو اور خدمت کو دونوں کو بیلنس کرنا مشکل رہتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ آپ خدمت میں اپنی فیملی کو کیسے ٹائم دیتے ہیں اور یہ کیسے بیلنس کرتے ہیں ان کو؟ دیکھیں سر، بات اس طرح ہے کہ خدمت قربانیاں مانگتی ہے. تو فیملی ٹائم بھی خدمت ہی میں دیا ہے میں نے. لیکن بات یہ کہ جہاں کہیں زیادہ پرابلم ہوا وہاں فیملی کی طرف چلے گئے. ادروائز یہاں مزر آباد کے لوگ یہ دیکھتے تھے کہ صبح لوگ ڈیوٹی پہ جا رہے ہوتے تھے تو میں چرچ آ رہا ہوتا تھا. صبح 8 سے 9 ہمارا دعائیہ مذہب ہوتا تھا. تو لوگ صبح ہوتی تھی تو پادری طارق کو چرچ میں دیکھتے، محلے میں دیکھتے، اور لوگ سو رہے ہوتے تھے تو پادری طارق گلیوں میں ہوتا تھا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ کام کرنا پڑتا ہے، روحوں کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، اور روحوں کی نجات کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے فیملی کو قربانی دینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے. اور جہاں کہیں فیملی کو پھر ٹائم دینا پڑتا ہے تو وہاں مجبوری ہے، وہاں پھر ادھر سے ٹائم نکال کے فیملی کو ٹائم دینا پڑتا ہے. لیکن بیلنسنگ مشکل ہے، مشکل کام ہے، اس میں کوئی شک. اچھا سر، آخری کوشچن پوچھوں گا. ویسے تو پوچھنے کے لیے بہت کچھ تھا آپ سے، ہم جسٹ بیکاز آف ٹائم کہ ٹائم بہت شارٹ ہے ہمارے پاس. تو آخری ایک کوشچن ہے جو میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ میں نے سنا کہ آپ کا چرچ برن آؤٹ ہوا، وہ جل گیا. تو جب چرچ جل جاتا ہے، ایک سیٹ اپ جو بنایا ہوتا ہے اس کو دوبارہ کھڑا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اب میں نے جب آپ کا چرچ دیکھا ہے تو وہ بلڈنگ پہلے سے زیادہ خوبصورت بنی ہے. تو پہلی بات تو میں شاید سمجھتا ہوں کہ خدا چاہ رہا تھا کہ آپ کو اچھی بلڈنگ دی جائے. تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ چرچ جلا، تو اس چرچ جلنے کے بعد کون سے حالات آپ کے سامنے آئے اور کلیسیا نے آپ کی کس طرح سے مدد کی، اس پہ ضرور بات کریں. ایکچولی بات یہ اس طرح کہ جب ہم نے چرچ بلڈنگ کی بنیاد شروع کی تو ایکچولی یہاں پہ جو زمین تھی یہ ویران پڑی تھی. زمین تو ہم نے خریدی لیکن یہ ویران تھی، اور بات ایلڈر صاحب کے گھر میں تھی. صحیح. اس کے بعد پھر میں نے لوگوں کو کہا کہ اس طرح کرے، جی آئے ہم خدا کے گھر میں بات کریں. اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ ایک بندے کو میں نے کہا کہ آؤ بھی. صبح میں اس کے گھر گیا، میں نے کہا بھائی یہ بات پہ ہیں. اس نے کہا کہاں؟ میں نے کہا جی ایلڈر صاحب کے گھر.
उसने कहा भाई साहब एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस दिन आप चर्च बनाएंगे ना, मैं चर्च में आने वाला सबसे पहले बंदा हूँ। वाह, इट्स गुड। मुझे ये बड़ी मतलब कि गैरत आई खुदा के घर की। और अगले संडे सैटरडे को मैंने अपने साथ नौजवानों को लिया, मैंने कहा चर्च वाली जो जमीन है 5 मरले हमने खरीदी थी पहले, और उसे साफ करें। वहाँ बूटी शूटी थी, वो सारी हमें शाम को साफ की। साफ करके सुबह मैंने कहा यार यहाँ 2 खैमे लगाओ, हम चर्च में बात करेंगे। सही। और फिर मुझे उस बंदे ने ये भी बात कहा, उसने कहा जी जहाँ आप संडे को चर्च लगाते हैं वहाँ रात को एल्डर साहब अपनी बीवी बच्चों के साथ सोता है। तो मुझे इस बात की बड़ी हैरत आई कि यार बात ठीक कह रहा है। सही। अगले संडे सुबह जब खैमे खड़े हुए ना, तो मैं उस बंदे के घर गया। मैंने कहा भाई दिलदार चर्च आओ ये बात के लिए। तो उसने कहा भाई साहब मैं तुहानू बड़ी क्लियर किया सी, वाजे किया सी कि आइंदा मेरे घर उदों तक ना आयो ਜਦੋਂ तक तुसी चर्च ना बना लो। मैं एल्डर साहब के घर बात करते नहीं जाना। सही। तो मैंने कहा कि भाई दिलदार मैंने आपको एल्डर साहब के घर बात के लिए नहीं बुलाया। क्या बात। मैं आपको कह रहा हूँ कि चर्च आओ बात के लिए। उसने कहा कौन सा चर्च? मैंने कहा जब आप आओगे ना तो फिर देख लो कौन सा चर्च। सही। बंदा जल्दी जल्दी तैयार हुआ, जब बाहर निकल के आया तो देखा खैमे खड़े बात हो रही है। उसके आंसू जारी हो गए। उसने कहा भाई साहब मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसने कहा आज से मैं चर्च की जूतियां सीधा करूंगा। वाह, ग्लोरी। आज वो बंदा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस बंदे ने फिर उसकी वो बहुत ज्यादा फिल्में देखता था। उसने कहा आज से वो भी खत्म। वाह। बंदे ने तौबा की, बपतिस्मा लिया, खुदा की हुजूरी में। ग्लोरी टू गॉड। और फिर वो हमने बिल्डिंग खड़ी की, उसमें टीन का छत डाला, नीचे कालीन डाले, एयर कूलर लगाए, साउंड सिस्टम दिस एंड दैट। लेकिन हम 2006 से दुआ कर रहे थे कि खुदा हमें इस जगह पे चर्च बिल्डिंग दे। 2015 तक ये हम डेली सुबह दुआ या मस्बे पे दुआ करते। सही। अब हम ये कहते थे कि खुदावंद हमें पिलर वाली बीम एंड पिलर वाली बिल्डिंग चाहिए। और ये दुआ चलती रही। एक वक्त आया कि 2015 की हमने क्रिसमस की 2014 की क्रिसमस की इबादत की। 2015 का आगाज हो रहा था, 28 तारीख थी, रात को 2 बजे मुझे पता चला कि चर्च बिल्डिंग में आग लगी है। आप यकीन करें कि वो भी लम्हात जो 3 दिन हम रोते रहे। 3 दिन खुदा के घर की गैरत के लिए 3 दिन रोते रहे। फिर बाबा जी ने, पादरी कमर उस्मान साहब ने कहा कि पुत्र अब रोने को छोड़ो, अब इसकी तामीर के लिए शुरू हो जाओ। यस। फिर हमने फंड-रेजिंग शुरू की, चर्च ने बड़ा साथ दिया और इसके साथ साथ खुदा ने बड़ी मदद की। मुझे एक बंदे ने कहा कि भाई साहब, चर्च लीडर था, उसने कहा जी आप इस तरह करें कि 3-4 लाख इकट्ठा हो गया, चुप करके दीवारें खड़ी हैं, इसके ऊपर लेंटर डाल लें। तो मैंने कहा यार मेरे बुजुर्ग बाबा जी पादरी कमर उस्मान साहब ने कहा है कि पुत्र ये दीवारें तोड़ दो और बुनियादों से उठाओ और पिलर और बीम पे ये बिल्डिंग खड़ी करो। It's good. उसने कहा भाई साहब आपका दिमाग ठीक है, पैसे हमारे पास 3-4 लाख हैं, कैसे पिलर और बीम, ये लेंटर डाल जो बड़ी बात है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे एक बात पता है। बाबा जी ने कहा ये होगा, बेशक खुदा करे। बंदा नाराज हो गया। मैंने खुदाई शुरू करा दी ईमान से। जैसे जैसे जो जो काम होता गया वैसे वैसे खुदा मुहैया करता गया। और आप यकीन करें कि इसमें जो हमने बिल्डिंग खड़ी की, इसमें 12 टन सरिया लगा। 12 टन सरिया। डबल स्टोरी बिल्डिंग खड़ी की,
اس کا پراپرلی ہم نے پلر اور بیم، دیواریں اور اینٹ، 1 نمبر اینٹ، ہر چیز بہترین ہم نے لگائی اس میں. سو خدا ان کا شکر ہے کہ اس وقت نیئر اباؤٹ یہ 55 لاکھ میں یہ بلڈنگ تیار ہوتی ہے. جی بھائی صاحب، آپ نے بتایا کہ آپ نے یہ ایمان کا سٹیپ لیا ہے. جب آپ نے فیتھ سٹیپ لیا ہے تو وہ 55 لاکھ آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ خدا نے کیسے فراہم کیا اور آپ نے ایک اچھی اور شاندار بلڈنگ بنائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے خدا کے پلانس تھے اور خدا نے آپ کو اس جگہ سے اٹھا کر ایک اچھی جگہ پر رکھا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فصیل آپ نے تیار کی ہے تو یہ خدا کے جلال کے لیے تھی. تو ابھی جائیں گے ہم شارٹ بریک پر، ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد پھر ہم حاضر ہوں گے اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز. ابھی وقت ہے کہ ہم ہمارے درمیان جو خدا کے خادم موجود ہیں ہم ان کو ایک بار پھر سے ویلکم کریں اور یہ آج کے جو ٹاپک ہے اس حوالے سے ہم سے بات کریں. ہمارے درمیان جو خدا کے زبردست ممسوح تشریف فرما ہیں وہ ہیں ریورنڈ طارق مسیح صاحب، اور یہ لیونگ برانچ چرچ منسٹری کے جو ہے فائنانس سیکرٹری ہیں اور لیونگ برانچ چرچ مصر آباد کے پاسٹر انچارج ہیں. تو اب وقت ہوگا کہ آج کا جو ٹاپک ہے اس حوالے سے ہم خدا کے خادم سے سنیں اور سیکھیں. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہم آج کا جو ٹاپک رکھا گیا اس حوالے سے برکت پائیں گے اور ہماری کاٹ چھانٹ ہوگی اور ہم پھر سے ریوائیو کیے جائیں گے. سر، ابھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ خدا کے کلام میں سے جو خدا نے آپ کو دیا ہے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ضرور 5 سے 7 منٹ کے اندر جو خدا نے آپ کو دیا ہے وہ شیئر کریں. گاڈ بلیس یو. خدا یسوع مسیح قادر اور جلالی نام میں تمام ویورز کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. میرے ساتھ خدا ان کے کلام مقدس میں سے میں چاہوں گا کہ ضرور ہم اس حوالے کو پڑھیں. زبور 84 اور 3 آیت سے لکھا ہے کہ اے لشکروں کے خداوند، اے میرے بادشاہ اور میرے خدا، تیرے مذہبوں کے پاس گوریا نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے. مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں گے. خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کا شکر ہو، خدا ان کی برکت ہو. آمین. سو عزیزو، جس ٹاپک پہ آج میں نے بولنا ہے یہ گھونسلہ ہے، اور گھونسلے کا مطلب گھر ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 قسم کی چڑیاں ہیں. یہاں پہ 2 قسم کی چڑیوں کے تعلق سے لکھا ابابیل اور گوریا. انہوں نے اپنا آشیانہ یعنی اپنا گھر کہاں بنایا ہے؟ عزیزو، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندے ہمیشہ اپنے گھونسلے، اپنا گھر، اپنے آشیانے درختوں پہ بناتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ درختوں میں ان کا گھرانہ محفوظ نہیں. اب ابابیل نے اور گوریا نے لکھا کہ انہوں نے تیرے مذبح کے پاس، لکھا ہے کہ تیرے مذبحوں کے پاس گوریا نے اپنا آشیانہ بنایا ہے، ابابیل نے اپنا گھونسلہ بنایا. عزیزو، یہ چڑیاں جب گھونسلہ اس وقت بناتی ہیں جب چڑیا نے انڈے دینے ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ دونوں مل کر گھونسلہ بناتے ہیں. اور پھر جب یہ گھونسلہ بنا لیتی ہیں تو میل چڑیا جو ہے اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ دانا لے کے آئے، اور فیمیل چڑیا جو ہے وہ انڈوں پر بیٹھتی ہے. اور عزیزو، خاص بات یہ ہے کہ یہ وہ چڑیاں ہیں جنہوں نے خدا کے مذبح کے پاس اپنا گھونسلہ بنایا ہے تاکہ وہاں اپنے بچوں کو رکھے. عزیزو، خاص بات یہ ہے کہ آج ہم خود کہاں ہیں اور ہمارے بچے کہاں ہیں. ہم کتنے روحانی ہیں اس کا اندازہ ہمیں اتوار کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بعض کا تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم نے چرچ آنا، اور کبھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم نے فوتگی پر جانا ہے، یہاں دیر ہوگی، اور یہ مسئلہ ہے. ایک بات یاد رکھیں، خدا کے مذبح پر اپنے بچوں کو جانے کی عادت ڈالیں.
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف یہی کافی نہیں، کلام اقدس میں لکھا ہے کہ تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیں، ہماری اولاد کہاں ہے؟ زیتون کے پودے کا ذکر اولاد کے ساتھ کیوں آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے بائبل مقدس میں زیتون کے پودے کے تعلق سے بتایا کہ زیتون کے درخت کی لکڑی سے پاک ترین مقام کی چوکھٹ بنانا، اور پھر زیتون کے پھل کو کوٹ کر خالص کوٹا ہوا تیل لے کر، اور یہ زیتون کا تیل جو یہ پاک ترین مقام میں جلانے کے لیے بنانا۔ عزیزو ذرا غور کریں کہ ہماری اولاد خدا کے کتنے نزدیک ہے۔ ایسے ہی خدا چاہتا ہے کہ جیسے زیتون کا پودا خدا کی نزدیکی میں اتنے قریب ہے، ایسی ہی ہماری نسل، نہ صرف بدنی نسل بلکہ روحانی نسل بھی خدا کے نزدیک ہو۔ نہ صرف ایک ایماندار کے لیے بلکہ خدا کے خادم کے بچوں کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے۔ ایک خادم ہوتے ہوئے میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے بچے کہاں ہیں۔ ایک ایماندار ہوتے ہوئے میں یہ سوال پوچھوں گا کہ آپ کے بچے کہاں ہیں۔ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کڑے کیوں پہنے اور یہ بالیاں؟ تو اس نے کہا جی ہمیں اس کا ہمارے ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو میں نے ساتھ ہی ان کے پاس بیٹھے تھے، تو میں نے کہا بھائی صاحب آپ ان کو سکھائیں۔ تو کہ نہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اگر انہوں نے کڑے پہنے تو کڑے پہننے سے ہمارے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، آج ہمارے بچے اگر ہاتھوں میں کڑے پہن کے اور کانوں میں بالیاں پہن کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس کا ہمارے ایمان سے کوئی تعلق نہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی غلط ہے۔ اپنے بچوں کو ایمان پر بھی چلنا سکھائیں اور اپنے بچوں کو لباس بھی پہننا سکھائیں، بول چال بھی سکھائیں اپنے بچوں کو، تاکہ وہ بچے دوسروں کے لیے نمونہ بنے۔ گاڈ بلیس یو، خدا آپ کو برکت دے۔ سر تھینک یو ویری مچ، بہت زبردست طریقے سے آپ نے خدا کے کلام میں سے ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں ٹیچ کیا ہے، اور یقیناً ہمارا حوصلہ ہمیں پہچان ہونی چاہیے کہ کہاں پر بنا رہے ہیں۔ تو ضرور ہے کہ سر آج کے جو کلام کے اکارڈنگ ہمارے لیے ضرور دعا کریں ہم سب کے لیے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو چیک کر سکیں، کلام کی یہ جو کسوٹی ہے اس میں ماپ سکیں خود کو۔ پلیز دعا کریں ہمارے لیے۔ آئیے دعا کریں۔ قدوس خدا قادر، آسمان و زمین کے خالق و مالک، ہمارے آسمانی باپ، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر کرتا ہوں اس خوبصورت چینل کے لیے، ان خوبصورت لوگوں کے لیے جن کے وسیلہ سے تیرا نام جلال پا رہا ہے۔ آسمانی باپ، میں اسپرچل گروتھ چینل کے CEO ہارون گل صاحب کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، اور اسی طرح آسمان باپ کوآرڈینیٹر صاحب کے لیے، ذیشان صاحب کے لیے، ہوسٹ صاحب کے لیے، آسمان باپ داؤد گل صاحب کے لیے تیری برکت کا مانگتا ہوں، اور منت کرتا ہوں خدا قادر اپنے ان بندوں کو اور بڑی قدرت اور بڑی کثرت سے اپنے نام کو جلال دینے کے لیے، انجیل کی منادی کے لیے، اور تیرے لوگوں کی زندگیوں میں جو تو نے جلالی کام کیے ہیں ان کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اور بڑی قدرت اور کثرت سے استعمال فرما۔ اپنے بچوں کو برکت دے۔ محنت کرتا ہوں لشکروں کے خدا، یہ چینل جو تیری خدمت کے لیے کام کر رہا ہے، تو آسمانی باپ میں محنت کرتا ہوں تو اپنے آسمان کے اچھے خزانوں سے اپنے بچوں کے لیے، اس چینل کے لیے کثرت سے وسائل کے دروازے بھی کھول دیں، نئے دروازے یسوع مسیح ناصری کے نام سے اس آنے والے سال میں اور آنے والے مہینوں میں تیرے لوگوں کے لیے، تاکہ تیرے نام کو جلال دینے کے لیے یہ چینل اور بھی بہتر طور سے کام کر سکے۔ اپنے لوگوں کو اور زیادہ حکمت اور دانش سے معمور فرما، کلام الہی سے معمور فرما، تاکہ تیرے بچے تیرے پاک روح کی قدرت میں موو کریں۔ اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، ان کے لیے اور کثرت سے وسائل مہیا فرما، اور جو وسائل آپ نے مہیا کیے ہیں ان کو اور بہتر طور پر آسمان باپ تیرے بندے یوز کر سکیں۔ جو چیزیں تو نے ان کو مہیا کی ہیں ان کو اور اپ گریڈ کر دے اور برکت دے لشکروں کے خدا،
ताकि तेरा नाम जलाल पाए। शुक्रगुजार करता हूँ तेरे बच्चों के लिए, बरकत सलामती और बढ़ोतरी की दुआ करता हूँ। आसमान पर मैं मिन्नत करता हूँ ये चैनल तमाम दुनिया में काम करे। मैं मिन्नत करता हूँ इसकी रूट्स तमाम दुनिया में यीशु के नाम से सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद में नहीं, बल्कि तेरे लोग तमाम दुनिया में खादमों के पास जाएं और उनकी टेस्टिमनी शेयर करें ताकि तेरा नाम जलाल पाए, अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। मांगते और पालते अपने खुदा मसीह के वसीला से, आमीन। सर थैंक यू वेरी मच। आपने खूबसूरत बरकत से हमें ये नवाजा है, आपने हमारे लिए दुआ की है, जो बरकत आपने हमारे लिए चाही है खुदा से, और मैं ईमान के साथ उन सारी बरकत को रिसीव करता हूँ। और अब वक्त है कि आप ज़रूर हमारे चैनल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो वो आपके पास ये मौका है कि आप हमारे चैनल के बारे में कुछ कहें, और ये हमारी इनकरेज के लिए, हमारी हौसला अफजाई के लिए ज़रूर आप चंद अल्फाज कहें। देखिए, पहली बात तो ये है कि अपना वक्त निकालना, दूसरों के पास जाना और फिर उनकी गवाहियाँ लेना, फिर उनकी ज़िंदगी के जो ख़ास ऐसी बातें हैं, ऐसी गवाहियाँ, ऐसी बातें जो दूसरों के लिए मिशरे राह बन सकें या दूसरों से कुछ सीख सकें, ये अवाम तक पहुँचाना, ये दूसरे खादमों तक पहुँचाना, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बात है। और मेरी दुआ यह कि, और मैं दिल से ये दुआ की है कि सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद नहीं, पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में आप मूव करें, तमाम दुनिया के खादमों और ईमानदारों के पास जाएं, और खुदा ख़ास तौर पर ये जो टीम है आपकी, दाऊद साहब, आप, ज़ीशान साहब, और ख़ास तौर पर आपके CEO हारून गिल साहब, खुदा आपको बड़ी बरकत दे, और ना सिर्फ खुदा आपको दूसरे मुल्कों में लेके जाए, बल्कि इसके लिए खुदा आपके वसाइल भी मौजूद हैं, आपके सिस्टम को अपग्रेड करें, और डे बाय डे आपका ये TV चैनल अपग्रेड होता जाए। गॉड ब्लेस यू। बड़ा अच्छा लगा आपका ये TV चैनल जो काम कर रहा है, ख़ास तौर पर जिस मंसूबे पे काम कर रहा है, ये बहुत अच्छा है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, आप सबका भी हमें सुनने के लिए। और मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये जो टेस्टिमनीज़ हम ले रहे हैं ये दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके और दूसरे लोग भी बरकत को हासिल कर सके। और ये गवाहियाँ जो हम सुन रहे हैं, ये दूसरे लोग जब सुनेंगे तो मैं ईमान रखता हूँ कि उनके ईमान का लेवल भी बढ़ेगा, और वो खुदा की मोहब्बत को और खुदा की उस जो मोहब्बत वो हमसे करता है उसको और गहरे तौर से ले सकेंगे, और वो खुदा के जलाल का वसीला बन सकेंगे। आप सबसे फिर से एक दफ़ा दरख्वास्त है, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि दूसरे लोग बरकत पा सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।